खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 5वें बाब में से। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी रास्ती फकीयों और फरीसियों की रास्ती से ज्यादा ना हो, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बान गाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नज़र गुजरान। जब तक तो अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द इससे मेल कर, ता ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाले करे और मुंसिफ तुझे प्यादे के स्पुर्द करे और तू कैदखाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करे वहां से हरगिज ना छूटेगा। अंजिले पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? माल के खुदावंद का फरमान है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रवश से बाज आकर रजू कर ले और जिंदा रहे। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, जो आयत मैंने अभी पढ़ी है वो हमारे पैगाम के लिए आज की बुनियादी आयत है। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? अजीजों, हम रोज़ों के मुबारक मौसम में से गुज़रे हैं, और रोज़ों का मौसम खुदा के रहम, खुदा की मोहब्बत और मुआफ़ी का मौसम है। यानी ये खुदा के फजल का मौसम बहार है, जहाँ ज़िंदगी नज़र आती है, जहाँ बहाली जो है वो होती है। हमने गुज़श्ता चंद दिनों में और बिलखसूस रोज़ों के दौरान चंद एक बड़े मौज़ूआत पर बातचीत की, और जो मुसलसल पैगामात सुन रहे हैं, वाज़ को सुन रहे हैं और चर्च में आते हैं, उन्हें याद होगा कि हमने सबसे पहले बात की कि खुदावंद ये फरमाता है कि अब कबूलियत का वक्त है, निजात का दिन है, इसलिए खुदा से मेल कर लो। खुदा से मेल करना। इसके बाद हमने पिछले जुमे इस बात पर गौर किया कि रोज़ों के मौसम में रोज़ा रखना क्यों कर ज़रूरी है। और सिर्फ यही नहीं कि जब हम
روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور ہم نے خدا کے پاک کلام سے سیکھا تھا کہ ہمارا روزہ خدا کی پسند کا روزہ ہونا چاہیے، جیسے خدا کو پسند ہے۔ آج مسیح میں میرے عزیزو، ہم توبہ، تبدیلی، معافی اور خدا کے رحم کے اس بڑے موضوع پر دھیان و گیان کریں گے، اور ہماری بنیادی آیت یہ ہے کہ کیا میری خوشی شریر کی موت میں ہے؟ عزیزو، آئیں دو بڑے سوال کرتے ہیں، یا دو بڑے سوالات جو ہیں آج کی پہلی تلاوت میں اٹھائے گئے ہیں اور ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ آئیں غور سے آج خدا کے کلام کو سنیں۔ میں چاہوں گا کہ آج کا کلام جو ہے میرے لیے، آپ سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں آپ سب کے لیے، اور جو آن لائن سن رہے ہیں، بڑی برکت کا باعث ہو، تبدیلی کا باعث ہو۔ سچ میں ہم تبدیلی کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن شاید تبدیل کم ہوتے ہیں یا ہوتے ہی نہیں۔ توبہ کی بہت بات کی جاتی ہے، لیکن شاید ہم توبہ کے دروازے کی طرف دیکھتے تو ہیں، لیکن اس کے اندر نہیں جاتے یا اس میں سے نہیں گزرتے۔ اس لیے آج کا پیغام جو ہے ہر ایک زندگی کے لیے ہے، ہر ایک جان کے لیے ہے، ہر ایک انسان کے لیے ہے، اور بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خدا کے سامنے کیسا ہوں۔ میری زندگی کیا خدا کی مرضی، اس کے کلام اور اس کی شریعت اور اس کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو آئیں دو بڑے سوال جو آج ہم نے پہلی تلاوت میں سنے ہیں ان پر غور کریں اور خدا کے کلام سے سیکھیں۔ اور میں نے کہا کہ بہت توجہ کی ضرورت ہے، صرف سننا نہیں بلکہ اس پر غور کرنا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ پر اثر رہا ہے، وہ جس بھی روپ میں آیا ہو، چاہے وہ میری آواز میں ہے، چاہے وہ کسی اور انسان کی آواز میں ہے، وہ بے اثر کبھی نہیں لوٹتا۔ اور آج میرا پورا یقین ہے کہ خدا کا کلام مجھ سمیت ہر ایک شخص کی زندگی پر کیا کرے گا؟ اثر کرے گا۔ یہ شاید 30 منٹ کا یا 25 منٹ کا پیغام ہے، لیکن یقینی طور پر اس پر میں نے بڑا سوچا ہے، بڑا غور کیا ہے، توجہ دی ہے۔ پچھلے منگل سے پہلے میں نے تلاوت یہ پڑھی تھی، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جب کلام پیش کیا جائے تو ہم غور سے اس کو سنیں، تاکہ آج کا کلام جو ہے یہ میری اور آپ کی زندگی بدلنے کا وسیلہ بنے۔ روزوں کا موسم یہی تقاضا کرتا ہے۔ تو بڑا سوال کیا ہے؟ توجہ طلب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یا کیا ایسا انسان جو دلی تبدیلی کے باوجود ماضی کے گناہوں کی سزا کا مستحق ہوگا؟ تو بنیادی سوال کیا ہے؟ اگر کوئی تائب ہو جائے، اگر کوئی توبہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ایسا انسان جو اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، کیا ماضی کے گناہ کا سزاوار ہوگا؟ مجھے امید ہے یہ سوال سب کی سمجھ میں آ گیا ہے، اور حزقیل نبی اس کا جواب بہت سادہ دیتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کیا ایسا انسان دلی تبدیلی کے باوجود ماضی کے گناہوں کی سزا کا مستحق ہوگا، تو نبی جواب دیتا ہے، خدا کا بندہ، نہیں،
ہرگز نہیں بلکہ وہ زندہ رہے گا. اور اس کے ساتھ دوسرا سوال جو کلام میں اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک صادق گمراہ ہو جائے اور برائی کی طرف پھر سے لوٹے تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ اپنی حالیہ بدکاری کی وجہ سے یا وہ اپنے حالیہ گناہوں کی وجہ سے قابل احتساب ہوگا اور ضرور مرے گا. سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے، خدا سے معافی مانگتا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، تو جو اس کا ماضی ہے یا ماضی میں جو اس نے گناہ کیے ہیں خداوند ان کو یاد نہیں کرے گا. اور دوسری طرف اگر کوئی انسان راست بازی کی زندگی بسر کرتا آ رہا ہے ماضی میں اور اچانک وہ گناہ کی طرف راغب ہو گیا ہے، اس نے خدا اور خدا کی راہوں کو ترک کر دیا ہے، تو وہ شخص چاہے وہ راست باز رہا ہو لیکن کیونکہ حال میں اس نے کیا کیا؟ خداوند سے بے وفائی کی، اس لیے وہ قابل احتساب ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ راست باز ضرور مرے گا. عزیزو، خداوند فرماتا ہے کہ دیکھو سب جانیں میری ہیں، یعنی میں اور آپ، بلکہ ہر ایک جان جو اس کائنات میں ہے اٹ بلونگس ٹو ہم. سب جانیں خدا کی ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ خدا کے ہیں. اور یقینی طور پر ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے خداوند کے ہیں. اور یقینی طور پر آپ کا جواب آج یہی ہوگا جب خداوند یہ کہتا ہے کہ دیکھو سب جانیں میری ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں اے خداوند میں تیرا ہوں، اے خداوند میں تیری ہوں، اے خداوند ہم تیرے ہیں. تو اس کا مطلب اگر ہمارا جواب یہ ہے کہ اے خداوند میں تیرا ہوں تو خداوند کا دعویٰ درست ہے. خداوند کا دعویٰ درست ہے کہ ہم سب خداوند کے ہیں. لیکن خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہ ضرور مرے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی آج کی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ جو شریر اپنی روش سے باز آ کر خداوند کی طرف رجوع کرے گا وہ زندہ رہے گا. ہاں جو جان گناہ کرتی ہے اور گناہ میں رہتی ہے اور وہ انسان توبہ نہیں کرتا، ہاں یقینی طور پر وہ جان مرے گی. لیکن جس نے توبہ کی، خدا کی طرف رجوع کیا، ضرور ہے کہ وہ شخص زندہ رہے گا. کیونکہ خداوند فرماتا ہے کیا میری خوشی شریر کی موت میں ہے؟ کیا اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آ کر رجوع کرے اور زندہ رہے؟ تو خداوند کی خوشی کس میں ہے؟ میری اور آپ کی زندگی میں. اس لیے وہ ہمیں زندگی دینے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے، کوڑے کھانے سے میں نے یا ہم نے شفا پائی. عزیزو، پاک صحائف میں اور بالخصوص نئے عہد نامے میں God has a short memory. اب جو انسانی میموری اس کی بات نہیں کر رہا، اور جو میں نے بات کی ہے آپ نے آج کے کنٹیکس اور آج کی بنیادی آیت کے تناظر میں اس کو دیکھنا ہے. یہ نہ کہنا کہ خدا کیسے بھول سکتا ہے، کیا وہ اتنا کمزور ہے؟ نہیں.
I am speaking about biblical theme and image. اور آج کی بنیادی آیت کے مطابق، اور میں نے کہا ہے کہ پاک صحائف میں اور بلخصوص نئے عہد نامے میں جب ہم خدا کے رحم اور معافی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ God has a short memory. خدا کی تائب کے بارے میں یادداشت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. اس کو ہماری بدیاں یاد نہیں رہتی، اور نہ ہی وہ ہمارے گناہوں اور بدیوں کو یاد دلاتا ہے اور دہراتا ہے، اور نہ ہی وہ ان کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ اے خداوند اگر تو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو، کلام میں لکھا ہے، تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ لیکن تیرے پاس گناہوں کی معافی ہے. تو ہماری بدیوں کو یاد نہیں رکھتا، تمہارے گناہوں کو بھول جاتا ہے. خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تیری خطاؤں کو یاد نہیں کرتا. عزیزو، خداوند کی یہ صفت یا یہ خوبی یا بھول جانے کی خوبی، خداوند کی بھول جانے کی صفت اور خوبی گناہگار انسان کے لیے فائدہ مند ہے. خدا وہ ہم میں دیکھتا ہے جو ہم ہیں، what we are now today یا what we are today، جو آج میں ہوں خداوند وہ دیکھتا ہے. خدا وہ نہیں دیکھتا جو میں تھا یا جو میرا ماضی تھا، اور اگر وہ ماضی گناہ آلودہ ہے تو خداوند اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ میری توبہ کو دیکھتا ہے، میرے آج کو دیکھتا ہے اور میرے ماضی کو یاد نہیں کرتا. عزیزو، الہی حساب کتاب میں دھیان سے سننا ہے، اور آپ اس سے بہت واقف ہیں، الہی حساب کتاب میں کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ والا سسٹم نہیں ہے. There is not a divine account book with credit and debits. کیسے؟ دو مثالیں بڑی اہم ہیں اور سیکھنے والی ہیں. یہودا اسکریوتی، خدا کا چنا ہوا رسول، یسوع کو چنا تھا نا. یہودا خدا کا چنا ہوا رسول زندگی کے آخری انتخاب کی وجہ سے کھو گیا، اور زندگی کی بجائے موت کو چن لیا. He was chosen, he was loved, he was elected. خدا نے اس کو چنا تھا، لیکن یہ چنا ہوا رسول کیسے موت کو چن لیتا ہے؟ کیونکہ اس کا جو آخری انتخاب تھا وہ یسوع نہیں تھا، دنیا تھی، لالچ تھا، دولت تھی. اور یہی وجہ ہے کہ خداوند کا یہ چنا ہوا رسول زندگی کا جب آخری انتخاب کرتا ہے تو اس نے یسوع کو نہیں چنا، بلکہ اس نے دنیا کو چنا، لالچ، بدی کو چنا. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب پر لٹکا ہوا ڈاکو جو تھا، اس کا آخری انتخاب کیا تھا؟ یسوع تھا. اور اس نے درخواست کی کہ اے مالک یا اے استاد، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا. اور یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. دیکھیں انتخاب کی بات ہے. چنا ہوا رسول جو چنا گیا، جو پسند کیا گیا، اس کا آخری انتخاب چونکہ یسوع نہیں تھا تو مقدر موت. اور یہ شخص جو گناہگار ہے، جو بدکار سمجھا گیا ہے، جو ڈاکو ہے، لیکن اس کا انتخاب، زندگی کا آخری انتخاب یسوع ہے، زندگی ہے. اور جس نے زندگی کا انتخاب کیا وہ زندگی کا
وارث بن گیا. یعنی جس نے یسوع کا انتخاب کیا وہ زندگی کا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن گیا. عزیزو اس لیے یاد رکھیں اور غور و خوض کریں کہ ضروری کیا ہے، گزشتہ زندگی یا گناہ کی حالت میں فکر مند رہنا، یا کہ یہ کہ آج کے بارے میں سوچنا، یعنی سچی توبہ کرنا، تبدیل ہونا. کیونکہ میں نے کہا کہ خدا کی یادداشت ایک گناہگار کے متعلق بہت کمزور ہے، بلکہ خدا تو خود بھی کلام میں فرماتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو برف کی مانند سفید کر دے گا، اور اگرچہ تمہارے گناہ کرمز کی مانند ہوں وہ برف کی طرح سفید ہو جائیں گے. اس لیے عزیزو توجہ کریں، دھیان دیں کہ ماضی کے بارے میں اور اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پریشانی اس بات میں ہونی چاہیے، دیکھنا یہ ہے، غور کرنا یہ ضروری ہے کہ میرا آج کیسا ہے، میرا خداوند کے ساتھ آج رشتہ کیسا ہے، میرا انتخاب کیا ہے اور کون ہے. میں نے 2 انتخاب جو کلام میں کیے گئے ان کا ذکر کیا. یہودا کا انتخاب یسوع نہیں تھا اور اس نے موت قبول کی. ڈاکو کا انتخاب یسوع زندگی تھا اور وہ خداوند کے ساتھ فردوس میں جگہ پاتا ہے. تو اس لیے عزیزو میں نے اور آپ نے ان روزوں کے خاص ایام میں یہ سوچنا ہے کہ میں آج کیسا ہوں، میں آج کس کے ساتھ ہوں، میں کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرا انتخاب کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیسے جینا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے پرانی زندگی اچھی نہیں گزاری تو میں ساری زندگی ایسے رہوں گا. نو، خداوند کہتا ہے کہ اگر کوئی شریر گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگتا ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں. کیا میری خوشی شریر کی موت میں ہے؟ نہیں، خداوند ہماری موت نہیں چاہتا، وہ ہماری زندگی چاہتا ہے. ہاں، شرط توبہ ہے، تبدیل ہونا ہے، خداوند کی طرف رجوع کرنا ہے، خداوند کی طرف لوٹنا ہے. اس لیے یہ سوچ ضروری ہے، غور و خوض کرنا اہم ہے کہ میرا انتخاب کون ہے، میں آج کیسا ہوں، میرا آج میرے خداوند کے ساتھ جس کے نام پر میں نے بپتسمہ پایا، جس کا میں شاگرد ہونے کے لیے بلایا گیا، جس نے مجھے پاک ٹھہرایا، جس نے مجھے میرے ماضی سے مجھے چھٹکارا دیا، وہ خداوند آج میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے. میرا آج کا انتخاب کون ہے، خداوند یا کچھ اور، خداوند یا کوئی اور. عزیزو میں نے بار بار کہا ہے کہ اگر میرا ماضی اچھا نہیں رہا تو فکر نہ کریں، خدا کی محبت اور رحم پر بھروسہ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں. توبہ کے دروازے ہر وقت اور ہر روز اور ہر انسان کے لیے کھلے ہیں. اور عزیزو یہ بھی یاد رکھنا ہے، آج کے کلام میں لکھا تھا کہ اگر میرا ماضی اچھا رہا ہے اور آج میں خدا سے دور ہو گیا ہوں، میں نے بدی کی راہوں کا انتخاب کر لیا ہے، میں نے ازلی دشمن کا انتخاب یعنی شیطان کا انتخاب کر لیا ہے، تو چاہے میرا ماضی اچھا تھا، چاہے میں نے بڑی دعائیں کی، چاہے میں نے بہت چیریٹی کی، لیکن خداوند کہتا ہے کہ اگر ایک صادق گمراہ ہو جاتا ہے، ایک راست باز خدا سے دور چلا جاتا ہے، وہ برائی کی طرف لوٹ جاتا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنی بے وفائی کے کیے گئے گناہوں کے سبب سے مرے گا، لیکن جو شریر خداوند کی طرف واپس آئے گا وہ زندہ رہے گا. کیا میری خوشی شریر کی موت میں ہے؟ ہرگز نہیں. عزیزو
اس لیے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ ماضی کی زندگی میری جیسی بھی تھی، لیو اٹ آؤٹ. آج سوچنا ہے. آج ہم نے توبہ کے ذریعے سے خداوند کو چننا ہے، اور خداوند کو چننا مطلب زندگی کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ اس کی خوشی شریر کی موت میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ وہ توبہ کرے اور زندہ رہے. عزیزو، آئیں تسلی رکھیں، پر امید ہو کر آگے بڑھیں، توبہ کریں، گناہوں کا سچا اعتراف کریں، خداوند سے معافی پا کر نئے بن جائیں. عزیزو، میں نے روزوں کے آغاز میں کہا تھا کہ بڑی سیڈ ریالٹی ہے کہ آج کل ہم روزہ کم رکھتے ہیں یا روزہ رکھنے کا رجحان کم ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کس نے رکھا یا کس نے نہیں رکھا، آپ خود اپنی زندگی پر سوچیں، لیکن ایک جنرل ٹینڈنسی کی بات کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ روزہ رکھنے کا رجحان کم ہو رہا ہے. وائی؟ بگ کویسچن. اور اسی طرح میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، دیٹس مائی آبزرویشن آلسو، کہ آج کل لوگ اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کرنے سے ہچکچاتے ہیں، یا اعتراف کرنے کا جو رجحان ہے وہ کم ہو رہا ہے. ہم 2 فادرز بیٹھتے ہیں چرچ میں اور بڑی مشکل سے 20 سے 25 لوگ آتے ہیں، اور اگر تعداد دیکھی جائے تو کم سے کم کافی ہے، میں نمبر نہیں بتانا چاہتا، کافی ہے. کتنی تعداد میں آپ آئے ہیں؟ لیکن اعتراف کرنے والے کتنے ہوں گے؟ شاید 25 سے 30. رجحان کم ہے. مجھے نہیں پتا، آپ خود سوچیں کہ ایسا کیوں ہے. شاید ممکنہ طور پر کیا ہم خدا کے رحم اور معافی پر یقین رکھنا چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہمیں خدا کی معافی پر یقین نہیں رہا؟ مجھے امید ایسا نہیں ہوگا. پھر کیا ہے؟ کیا ہم اس سوچ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم براہ راست خدا سے معافی مانگیں گے؟ ہاں، خدا ہمیں براہ راست بھی معاف کرتا ہے، لیکن اعتراف کا ساکرامنٹ بھی خداوند نے خود مقرر کیا ہے. یہ سوچ بڑھ رہی ہے اور یہ سوچ خطرناک ہے. سینس آف سن جو ہے وہ ڈمینش ہو رہی ہے. لوگ گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ عام سی بات سارا ہی کر دیں. میں کہڑا کوئی نویں چرچ گل کر لئیے. جھوٹ کی بات لڑسے، رشوت کی بات سوچ لیں، یا کوئی اور گناہ سارے کر دیں نارمل ہے. کیوں؟ کیونکہ سینس آف سن جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ لوگوں میں اعتراف کا رجحان کم ہو رہا ہے، بہت کم ہو رہا ہے. Why we are not going to the Lord؟ ہم فضل کے تخت کے پاس کیوں نہیں جاتے تاکہ رحم حاصل کریں؟ بڑے سوچ و بچار کی ضرورت ہے. یہ لمحہ فکریہ بھی ہے میرے لیے، آپ کے لیے بھی. میرا بڑا سوال آپ سب سے ہے کہ لاسٹ ٹائم کب آپ نے اعتراف کیا؟ خدا نہ کرے کہ ایسے لوگ یہاں آج موجود ہوں جنہوں نے پہلی پاک شخص لینے سے پہلے اعتراف کیا اور کبھی بعد میں کیے نہیں. پلیز کم ٹو دا لارڈ. پلیز خداوند کی طرف رجوع کریں، پوری اعتماد ہو کر خداوند کے پاس آئیں، اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کریں، خداوند سے معافی مانگیں، خداوند سے سچی توبہ کے ذریعے سے نئے بن جائیں. فکر نہ کریں، کاہن چاہے جیسا بھی ہے لیکن وہ خدا کا چنا ہوا وسیلہ ہے. You have not to look at the face of the priest کہ یہ کون ہے. وہ ذریعہ ہے، وہ وسیلہ ہے. خداوند نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس کے فضل سے ایک گناہگار کے گناہوں کو معاف کرنے کی تصدیق کرتا ہے.
معاف کرنے والا خدا ہے، لیکن معافی کا وسیلہ کون بنتا ہے؟ کاہن بنتا ہے۔ مت خیال کریں کہ شاید کاہن جو ہے ہماری جو پرائیویسی ہے اسے لیک کر کے، نیور، اٹ نیور ہیپنس۔ کبھی آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ کبھی سوچنا ہے، یہ گناہ ہے، اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی۔ اس لیے پر اعتماد ہو کر کاہن کے پاس جائیں، پورے یقین کے ساتھ کاہن کے پاس جائیں، اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کریں۔ میں ذاتی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جب میں اعتراف کے لیے جاتا ہوں تو جاتے وقت میں بہت ہیوی فیل کرتا ہوں، لیکن جیسے میں واپس آتا ہوں تو میں پرسکون ہو کر واپس آتا ہوں۔ لمحہ مشکل ہے، اپنی چیئر سے اٹھنا مشکل ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یا 6 ماہ ہوئے ہیں، 5 ماہ ہوئے ہیں، 3 ماہ ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ فیصلہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اور رحم کے تخت یعنی اعتراف گاہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جب آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جب آپ واپس آئیں گے تو آپ پرسکون ہوں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی روحانی طور پر، اور سائیکولوجیکلی سپیکنگ آپ بہت لائٹ فیل کریں گے کیونکہ آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزوں، میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں پھر سے کہ لاسٹ ٹائم آپ کب اعتراف کے لیے گئے؟ خود ہی سوچنا ہے، خود ہی جواب دینا ہے۔ اور اگر بڑی دیر ہو گئی ہے تو دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ خدا سے میل کر لو کیونکہ اب قبولیت کا وقت ہے۔ عزیزو، کچھ لوگ یا ہمارے کچھ مسیحی بہن بھائی جو ہے اعتراف کے ساکرامنٹ کے متعلق سوال کرتے ہیں، کرنے دیں، ان کی باتوں میں نہ آئے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ تو کیفا ہے اور میں اس کیفا پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھلا رہے گا۔ تم جن کے گناہ معاف کرو گے معاف کیے جائیں گے۔ اور کلیسیا کے جو احکامات ہیں ان میں بھی لازمی حکم کیا ہے کہ کم سے کم سال میں ایک دفعہ اعتراف کرنا۔ سوال، کیا سال میں میں نے کبھی ایک دفعہ اعتراف کیا ہے؟ یا زندگی میں شاید ایک دفعہ اعتراف کیا، وہ بھی پہلا اور آخری؟ عزیزو، میری دعا بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، اور میری خوشی بھی ہے، اور کلیسیا کا خادم، کاہن اور باپ ہوتے ہوئے یہ میرا حکم بھی ہے کہ پلیز ڈو کم فار دا کنفیشنز۔ اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے آئیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہوں۔ باپ کی طرف آنا اور پریشان ہونا، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ باپ سے معافی مانگنا، کیا یہ مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ خداوند کی طرف رجوع کرنا، کیا یہ اتنا کٹھن ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو باپ کے پاس جانے میں دیر کیسی، شرم کیسی، ہچکچاہٹ کیسی؟ تو پلیز ڈو کم ٹو یور فادر۔ لوٹ آنا، باپ کے گھر لوٹنا۔ میں آپ سب کو آج دعوت دیتا ہوں، آپ ان روزوں کے دوران کم سے کم ایک دفعہ سچا اور مکمل اور حقیقی اعتراف کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ سچا، مکمل اور حقیقی اعتراف کریں گے ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ محسوس کریں گے، اور یقینی طور پر آپ اس کے گواہ بھی بنیں گے کہ ہاں میں نے اعتراف کا ساکرامنٹ حاصل کیا اور خدا نے میری زندگی کو بدل دیا۔ I appreciate
ان لوگوں کو جو اعتراف کے لیے آتے ہیں ان کو میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں, اور وہ ہمارے لیے گواہی کا وسیلہ بھی ہیں, لیکن بے شمار لوگ نہیں آتے. میں آج ان کی بات کرتا ہوں. تو اس لیے سوال یہ ہے کہ میں نے اپنا آخری اعتراف کب کیا؟ سوچیں, سارے کیتھولک ہیں, مجھے پتہ ہے پورا کوٹ لکھپت کیتھولک ہے. آج کل دائیں بائیں اگر کو ہو گیا there is no problem. جو ہمارے پاسٹر صاحبان ہیں وہ بھی کیتھولک ہیں, ان کی روٹس دیکھیں, وہ کیتھولک ہوں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے کارڈ بھی چل دے ہوں, اور کئیاں دے چل رہے نے. اس لیے سوال بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنا آخری اعتراف کب کیا, یا کیا مجھے اعتراف کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ضرورت ہے تو وہ کون سی چیز ہے, کون سی بات ہے, کون سی سوچ ہے, کون سے لوگ ہیں جو میری اس تبدیلی اور معافی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں اس بات کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو اس رکاوٹ کو دور کریں. میں بار بار کہتا ہوں خداوند کی طرف رجوع کریں تاکہ یقین کے ساتھ خدا کا رحم اور خدا کی معافی پائیں. میری دعا ہے خداوند خدا ہم سب کو بڑا فضل عطا فرمائے تاکہ ہم سچا اعتراف کر کے, سچی توبہ کر کے خداوند کی طرف رجوع لائیں, کیونکہ خداوند یہ کہتا ہے کیا میری خوشی شریر کی موت میں ہے؟ ہرگز نہیں. میری خوشی اس میں ہے کہ وہ اپنی روش سے باز آئے, رجوع کرے اور زندہ رہے. مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین.